बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। K2 का खूबसूरत स्क्रीन और इस पे प्रोग्राम चल रहा है आप लोग का पसंदीदा जान जान बलूचिस्तान। जी दोस्तों, खैरजान साहब ने जो जिस पहाड़ का जिक्र किया था उसके बारे में वो बता देंगे प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, वो जो मेरा किताब है डी कनापालिस बिरावी में लिखा हुआ है, वो इस पहाड़ का जिक्र है। अच्छा, जिसको डीक कहते हैं। ठीक है। फालिस जो है वो पहले भी मैंने कहा था, खरबूजे और तरबूजे का। अच्छा, वाकया क्या हुआ था? वाकया, हाँ, वाकया ये कि यहाँ पे बिरावियों का हुकूमत था पहले। अच्छा, वो हुकूमत जदगाल ने उनसे ले लिया था, किसी अच्छा। लड़ाई के जरिए था। फिर उसके बाद जदगाल ने इधर एक फालिस बनाया था, खेती बाड़ी किया था। फिर वो अपनी कोई भी सल्तनत के लिए उनके बेटे बिजार ने जो है वो प्लानिंग किया था अपने जरने वो पुराना खादिम गोशों के ज़रिए। तो उन्होंने ये प्लानिंग करके यहाँ उनके मोतबरीन को लाया कि आज जो है फालिस को तोड़ना है, खरबूज तरबूज लेना है। वो जमा हो गए थे, तो ये इन पर हमला करके उनको मार दिया और अपने कोई भी सल्तनत वापस ले ली। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले दोस्तों, आगे चलते हैं। सवारो जिंदगी को मुस्कुरा कर, मिलेगा क्या तुझे आंसू बहा कर। सवारो जिंदगी को मुस्कुरा कर, मिलेगा क्या तुझे आंसू बहा कर, मिलेगा क्या तुझे आंसू बहा कर। बने हो आईना क्यों गैरतों का, जनाजा आप अपनी हसरतों का, जनाजा आप अपनी हसरतों का। बने हो आईना क्यों गैरतों का, जनाजा आप अपनी हसरतों का। किधर जाते हो कांधे पर उठा कर, मिलेगा क्या तुझे आंसू बहा कर। किधर जाते हो कांधे पर उठा कर, मिलेगा क्या तुझे आंसू बहा कर। सवारो जिंदगी को मुस्कुरा कर, मिलेगा क्या तुझे आंसू बहा कर। गमे दौरान यूं चुप चुप के रोना, सरासर कुफ्र ए मायूस होना, सरासर कुफ्र ए मायूस होना। गमे दौरान यूं चुप चुप के रोना, सरासर कुफ्र ए मायूस होना। न चल उम्मीद से दामन बचा कर, न चल उम्मीद से दामन बचा कर। मिलेगा क्या तुझे आंसू बहा कर, मिलेगा क्या तुझे आंसू बहा कर। सवारो जिंदगी को मुस्कुरा कर, मिलेगा क्या तुझे आंसू बहा कर, मिलेगा क्या तुझे आंसू बहा कर। मेरा अर्गीत बहलाएगा तुझको, सुकूनो चैन मिल जाएगा तुझको, सुकूनो चैन मिल जाएगा तुझको। मेरा अर्गीत बहलाएगा तुझको, सुकूनो चैन मिल जाएगा तुझको। जरा बैठो मेरी महफिल में आकर, मिलेगा क्या तुझे आंसू बहा कर। जरा बैठो मेरे महफिल में आकर, जरा बैठो मेरी महफिल में आकर। मिलेगा क्या तुझे आंसू बहा कर। सवारो जिंदगी को मुस्कुरा कर, मिलेगा क्या तुझे आंसू बहा कर, मिलेगा क्या तुझे आंसू बहा कर। K2 TV।
اب میں واپس آتا ہوں سر، ایجوکیشن بڑا ایک اہم چیز ہے، ٹھیک ہے نا، ہر علاقے کی ترقی میں ایجوکیشن کا بڑا اہم کردار ہے. تو ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ، اس خاص کر کے میں خواتین کے حوالے سے بات کروں؟ جی جی، ایجوکیشن کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ الحمدللہ ڈسٹرکٹ میں جو ہمارے پاس ایجوکیشن فیسلٹیز ہیں وہ بہت احسن طریقے سے کام کر رہی ہیں، اسپیشلی خواتین کے ایجوکیشن. میں چونکہ ایجوکیشن میں خاص انٹرسٹ رکھتا ہوں یہ بچوں کی، تو میں اکثر ان سے انٹریکشن کرنے کے لیے میں اسکولس کا وزٹ کرتا ہوں، یا مختلف پروگرامز، کبھی کشمیر کے ڈے کے حوالے سے، کبھی انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے، کبھی ویسی مطلب ہم لوگ اسپیچ کمپٹیشن رکھ لیتے ہیں. تو جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا کہ ان کی ایجوکیشن تو ہے ہی ٹھیک، مطلب ان کا جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں یہ اسپیچز ہے، ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہت مطلب کاش آپ پہلے آ جاتے، میں آپ کی ملاقات کروا لیتا کچھ اسٹوڈنٹ سے جو کہ ہائیلی یہاں سے پاکستان، آل پاکستان بھی اسپیچ کمپٹیشن، ڈیبیٹ کمپٹیشن میں لوگوں نے جیتا ہے. یہاں پر مطلب ڈویژنل لیول اور پروونشل لیول پہ بھی لوگوں نے اسپورٹس کے حوالے سے، اسپورٹس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہیں ان سب میں یہ اچھے ہیں. اور یہ نہ صرف اس کی بات ہے مطلب بوائز ایجوکیشن کی، میں فیمیل ایجوکیشن کی بھی بات کروں گا، ان میں بھی بہت خواہش ہے کہ وہ لوگ ایجوکیشن حاصل کریں. اور جن سے میری ملاقات ہوئی الحمدللہ وہ بہت اچھے ہیں. تھوڑی بہت ہمارے پاس وہ ہیں، کمیاں ہیں ایجوکیشن کی فیسلٹیز کے حوالے سے، لیکن وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے ہم وہ مسائل حل کریں. تو اچھا، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان میں پانی کا ایک بہت خوفناک مسئلہ ہے. اندرون جو زمین کا پانی ہے، جو ہم ٹیوب ویل کے ذریعے سے اس کو جلدی جلدی نکال کے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں پہ تعلیم کا بھی مسئلے ہیں، یہاں پہ صحت کا بھی مسئلے، اور روزگار کا، چونکہ آبادی دن بدن بڑھ رہی ہے اور روزگار بالکل وہی اپنی جگہ پر ہے. تو اس حوالے سے جو ایک خوشبین ہے بلوچستان کا ہر آدمی، بلوچ بھی، پشتون بھی، دیگر جو اقوام یہاں پہ بستے ہیں، وہ بھی خوشبین ہے کہ سی پیک کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ آئے گا تو ہماری جو تقدیر ہے وہ انشاءاللہ. اس حوالے سے آپ بتائیں کیا مطلب آپ سی پیک کو کیا سمجھتے ہیں؟ جی، سی پیک جس طرح وہ کہتے ہیں، سی پیک از اے گیم چینجر ہمارے لیے. وہ صرف اکنامک حوالے سے نہیں بلکہ اسٹریٹجک حوالے سے بھی وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے یہ بڑے کہتے ہیں کہ مطلب اگر آپ نے کسی علاقے میں ترقی لے جانی ہو تو وہاں پر آپ روڈ بنا دے تو ترقی خود بخود چلی جاتی ہے. تو ہمارے لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہے اس روڈ کے لیے، اس سی پیک کے لیے. اس سے یہ ہوگا کہ اسپیشل اکنامک زونز بنیں گی، اور جو روڈ کے سائٹ پہ مطلب مختلف بزنس ایکٹیویٹیز یہاں پر اپرچونیٹیز لوگوں کو ملیں گی. تو اس سے ہمیں امید ہے اور لوگوں کو بھی کافی ایکسائٹمنٹ ہے کہ اس کے آنے سے جو ہے ان کی معاشی جو حیثیت ہے وہ کافی چینج ہو جائے گی. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ فی الحال ہماری ساری مطلب نظریں حکومت کی طرف ہوتی ہے کہ مطلب ہمیں جابز دیں، ہمیں امپلائمنٹ دیں، لیکن اس کے آنے سے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ کو بہت زیادہ جابز ملیں گی. آپ کی جو ٹیکنیکل سکلز ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوں گی، وہ کسی نہ کسی فیلڈ میں وہ ضرور اس کی مطلب ان کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے آنے سے ہمارے علاقے میں ایک پازیٹیو اثر پڑے گا. اور اس کے لیے میں آپ کی نالج میں اضافہ کر دوں کہ یہ روپ سے لے کر بسیمہ تک ایک 6 لین میرے خیال میں وہ بن رہا ہے روڈ، جو کہ کنیکٹ کرے گا بسیمہ کو، پھر گوادر کو وہ ٹچ کرے گا. تو اس کا جب میں کلات میں، اس سے پہلے میں کلات میں ڈپٹی کمشنر تھا، وہاں کی لینڈ ایکویزیشن ہم لوگوں نے کر کے دے دی. پرائم منسٹر نے جوب ٹو کوئٹہ اس کی اپروول دے دیے. تو اس پہ بھی ہم لوگ لگے ہوئے، انشاءاللہ بہت جلد اس کا وہ ایکویزیشن وغیرہ وہ ہو جائیں گی. تو جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہاں کے علاقوں کے لوگوں کی وہ تقدیر بدلنے میں اہم کردار ادا کرے گا. انشاءاللہ. دوستوں، ہم اس وقت کھجور کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں تو باتیں کر رہا ہوں، ڈی سی صاحب بھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہدایت صاحب اور جہانگیر صاحب جو ہے وہ چونکہ باتیں ہیں نہیں ان کے پاس،
تو یہ کہہ رہے کہ یہ باتیں کب ختم کی جائے تاکہ ہم اس پہ حملہ کریں. اور یہاں کا ایک بہت بڑے استاد ہے براوی زبان کے، وہ گلوکار ہیں، ان کا نام ہے علی حسن آزاد صاحب. لوگ اس کو مرشد کہتے ہیں، ہم بھی ان کے مرید ہیں. تو ان سے ہم گانے بھی سنیں گے براوی زبان میں بھی، اردو زبان میں بھی، اور پشتو زبان میں بھی. تو وہ بھی ہمارے انتظار کر رہے، اور وہاں پہ کیا پک رہے یہ ایک سسپینس ہے. ہم وہاں پہ آپ کو بتا دیں گے کہ ڈی سی صاحب نے وہاں پہ ہمارا کیا انتظام کیا ہے خوراک کے لیے. لکس قرض کی دنیا تھی خنتا امونا زیبائی، وہ تو خزانہ میرا تھا وہ جو اصول پر جائی. لکس قرض کی دنیا تھی خنتا امونا زیبائی، وہ تو خزانہ میرا تھا وہ جو اصول پر جائی. کھسکانے باز کو بینے کنکن امتار مغننتا تنیائی. اندل بنی و اوغانے نندوستانن کھسکانے باز کو بینے کنکن امتار مغننتا تنیائی. لکس قرض کی دنیا تھی خنتا امونا زیبائی، اور تو خزانہ میرا تھا وہ جو اصول پر جائی. دونوں دنیا تھی سیرت صورت کسے تو اورو اناغان زیبائے مسن تھوڑا شیدائی. ہم دونوں دنیا تھی سیرت صورت کسے تو اورو اناغان زیبائے مسن تھوڑا شیدائی. لکس قرض دنیا تھی خنتا امونا زیبائی، اور تو خزانہ میرا تھا وہ دو اصول پر جائی. کھڑیں کاتی جبار خوشی اننت او غنگوس پلاتا ننک ٹھیکی ایس اینو کرنے اورائی. پاک کھڑیں کاتی جبار خوشی اننت او غنگوس پلاتا ننک ٹھیکی ایس اینو کرنے اورائی. لکس قرض دنیا تھی خنتا امونا زیبائی، اور تو خزانہ میرا تھا وہ تو اصول پر جائی. لکس قرض دنیا تھی خنتا امونا زیبائی، اور تو خزانہ میرا تھا وہ تو اصول پر جائی. وہ تو اصول پر جائی، وہ تو اصول پر جائی. ناظرین، اس وقت میں اپنے میزبان کیسر خان ناصر صاحب کے پاس آ رہا ہوں. وہ کچھ بتا دیں گے اس کے بارے میں، اس کا ہسٹری کے بارے میں. جی، ہسٹری تو اس کی مطلب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہاں کی خوراکیں ہیں اس سے آپ کے وہ کلچر بھی آپ کو نظر آتا ہے. جس طرح مطلب آپ دیکھ لیں سجی ہے، یا اسی طرح سے ہمارے اور بھی جو خوراکیں آپ نے کھائی ہوں گی، لاندھی ہو گئی، اس کے علاوہ روش ہو گیا، دم پخت ہو گیا. میں بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہماری وہ جو
آبا و اجداد جس حالت میں رہ رہے تھے، تو یہ آج کل ہم جو کھانے کھاتے ہیں ان میں بہت ساری ایڈٹ چیزیں ہوتی ہیں، مسالے ہوتے ہیں، مرچ مسالے وغیرہ جو اسپائسی خوراکیں ہوتی ہیں، لیکن میں اس وقت میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. یہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سجی میں اس وقت کوئی بھی چیز ہم لوگوں نے ایڈ نہیں کی ہے. پرانے وقتوں میں کیونکہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، جو مرچ مسالے وغیرہ ہوتے تھے، تو لوگ اسی طرح کے سادے خوراک استعمال کرتے تھے. تو کلچر اور خوراک کا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ تعلق ہے. اور جو خوراک جس آپ گزر رہے ہوں گے یہاں سے، آپ کو ہر علاقے میں مختلف اشیاء خوردونوش آپ کو نظر آئیں گی، جس سے اس کو آپ کو اس کے کلچر کے بارے میں بھی زیادہ معلومات آتی. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ زیادہ مسالے کھاتے ہیں تو پھر آپ وہ چیز نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، آپ بنائے گئے جو انسان نے بنائے ہوتے ہیں وہ مسالے آپ کھا رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو ہمارے سیدھے سادے لوگ تھے جو سیدھے سادے خوراک کرتے تھے، جس طرح یہ کاک ہے یا یہ جو سجی ہے، ان کی عمریں بھی ماشاءاللہ 120 برس ہوتی تھی، اور وہ 100 سال کی عمر میں چوتھی شادی کرتے تھے، اور چوتھی شادی سے بھی 12 بچے ہوتے تھے. یہ اس لیے کہ وہ لوگ یہ ملاوٹی اور یہ بناوٹی خوراک نہیں کرتے تھے. تو اب میں بھی چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ جو سجی ہے یہ جل جائے اور جل کر راکھ ہو جائے، اور وہ جو کاک ہے وہ کاک کی جگہ پہ وہ پتھر اس کا باہر سے جو اندر ہے وہ باہر نکل آئے، تو ہمیں اس پہ حملہ کرنا چاہیے. اور مجھے یہ جو دوست ہے اس وقت، خاص کر کے میں مرشد صاحب کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے گانے بھی گائے بہت زبردست قسم کے، اور ہدایت صاحب بھی کڑے، اللہ اس کو ہدایت دے، اور جو جہانگیر صاحب ہے وہ بھی کڑے ہیں. میں خاص کر کے ان کا بد دعا نہیں لینا چاہتا ہوں، اور میں جلدی سے چاہتا ہوں کہ آپ کا دسترخوان سج جائے اور اس پہ یہ چیزیں آئیں، اور ہماری جو ناظرین ہیں اس کے ساتھ میری دعائیں ہیں، اور میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ دیکھتے رہیے اور ہم کھاتے رہیے. آئیے ہمارے ساتھ. جی ناظرین، اس وقت وہ دسترخوان سج گیا ہے جس کے انتظار میں یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور سوکھ گئے بیچارے، اور سوکھ بھی اس کی طرح رہے جس طرح یہ ہمارا وہ چیز ہے جس کو کرنو کہتے ہیں. یہ کرنو بھی ہے اور یہ کاک بھی ہے، پشتون اس کو کاک کہتے ہیں. اور یہ وہ روٹی ہے جو ابھی ہم کھائیں گے، اور آپ لوگ حسرت سے دیکھیں گے کہ کاش ہمیں بھی یہ نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی نصیب کرے. جو خاص چیز اس وقت میں دکھانے والا ہوں، ایک تو سجی ہے، وہ تو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا باہر. اب جو یہ والا چیز ہے اس کے بارے میں میر براوی صاحب ہمیں اس کے تاریخچے کے بارے میں بتائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ یہ براوی لوگ یہاں کے پہاڑوں میں رہتے ہیں، یہ مالدار ہیں، مال مویشیاں پاتے ہیں. بیڑ بکریوں کے دودھ جو ہوتے ہیں اس کو براوی زبان میں پرواش کہتے ہیں. پرواشوں کو ان کو دہی بناتے ہیں. اس کے بعد مشکیز سائز کا ایک چیز ہوتا ہے، اس کو ہیزک کہتے ہیں. ہیزک بھی اسی پہاڑوں سے جو ہے جڑی بوٹیوں سے اس کو پکاتے ہیں، وہ خراب نہیں ہوتا بلکہ اس کو اور مزیدار بناتے ہیں. اس کے بعد اس کو بلو کر اس سے یہ خسی نکالا جاتا ہے. اس کو آپ لوگ مکھن کہتے ہیں، ہم براوی زبان میں اس کو خسی کہتے ہیں. ہم اس کو کچی کہتے ہیں، جو اردو والے ہیں اس کو مکھن کہتے ہیں. تو اس کے بعد یہ جب مکھن زیادہ جمع ہو جائے اس کو دیگچی میں ڈال کر اس کو پگھلاتے ہیں، آگ پر رکھتے ہیں. اس کو مدر کہا جاتا ہے. مدر سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جتنے بھی بال وغیرہ ہیں وہ فلٹر ہو کر صاف وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اس میں تھوڑا آٹا بھی ڈالتے ہیں تاکہ اس کا تمام یعنی کچرا وغیرہ اس کو فلٹر کر دے. اس کے بعد یہ خالصتاً گھی رہ جاتے ہیں. اس کو خریش کہا جاتا ہے. خریش کا تو مزہ اور ہی ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیڑ بکری والوں کو جتنے صحت مند ہے تو یہ خریش ہی کی بدولت ہے. جی 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 جی. تو ناظرین ابھی ہم یہ خریش کھائیں گے، آپ دیکھیے گا
اور آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ اسی طرح پہاڑوں میں جس طرح یہ خوبصورت پہاڑ آج ہم نے آپ کو دکھائے تھے، کیونکہ یہ خریش کھانے کے بعد آپ کو پہاڑوں بھی بچھڑنا ہوگا. ایسا نہیں کہ آپ یہ کھا کے اور سو جائیں. جب آپ سو جائیں گے اگلے روز آپ کا بلڈ پریشر جو ہے ناک سے باہر آئے گا اور پھر آپ بیمار ہو جائیں گے. تو یہ خریش کھانے کے بعد جو ہے نا آپ کو مشقت بھی کرنی پڑتی ہے. جس طرح ہمارے چرواہے ہیں یا اس طرح جو ہمارے بھراوی بھائی ہے وہ پھر محنت بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ سجی ان کو نصیب ہوتی ہے. تو آپ لوگ بھی محنت کیجئے گا، آپ لوگ بھی سراب ضرور آئیے گا اور قیصر خان صاحب سے پہلے سلام دعا بنائیے گا. پھر اس کے بعد میر براوی صاحب جو ہے ان کے ساتھ آپ چمچہ گیری کیجئے گا. اور پھر یہ ہمارے جو بھائی ہے جنہوں نے یہ چیزیں اس وقت ہمارے لیے تیار کی ہے، ان کے ساتھ آپ سلام دعا بنائیے گا، تب یہ چیزیں آپ کو نصیب ہوں گی. اور یہ جو آپ نے آج مرشد صاحب کو دیکھا تھا جو اتنی سریلا آواز میں وہ گا رہے تھے، وہ یہ چیزیں کھاتے ہیں. تو آپ یہ کھائیں گے، آواز بھی اچھی ہوگی، صحت بھی اچھی ہوگی، نیند بھی زبردست طریقے سے آئے گا. اور اس وقت میں یہ کروں گا کہ ہم شروع ہو جائیں گے. ہمارے کیمرہ آپ کو پہلے دسترخوان دکھائے گا. اس پروگرام سے میں آپ کی خدمت سے اجازت چاہتا ہوں. مجھے سوراب والوں کو اور ہمارے جو میزبان ہیں قیصر خان ناصر صاحب جو ڈپٹی کمشنر ہیں یہاں کے، انہیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.